अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम डिस्कस कर रहे थे ट्वेल्थ नाइट बाय विलियम शेक्सपियर और आज इस सीरीज़ की जो है हमारी ये दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम एक्ट वन कंप्लीट डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ इस प्ले के या इस कॉमेडी के जो है हमने सारे करैक्टर्स डिस्कस किए थे और आज की इस वीडियो में हम एक्ट वन इंशाल्लाह कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आगे इस वीडियो की तरफ। इलेरिया की सरजमीन पर ड्यूक ओर्सेनो जो है अपने दरबारियों के हमरा दाखिल होता है। वो खूबसूरत लेडी ओलिविया की मोहब्बत में मायूस और नाउम्मीद होकर उसके गम में मुब्तला हो जाता है। वो शिकार करने से इनकार कर देता है और मौसीकारों को म्यूजिशियंस को जो है हुक्म देता है कि वो उसको एंटरटेन करें, जबकि वो ओलिविया के लिए अपनी ख्वाहिश के बारे में सोचता है। यानी जो ड्यूक ओर्सिनो है वो लेरिया का एक ड्यूक है, शहजादा है, और वो एक लड़की ओलिविया के मोहब्बत में गिरफ्तार है। ओलिविया से मोहब्बत करता है और वो उसको बार बार शादी की प्रपोज़ल भेज रहा है, लेकिन ओलिविया जो है वो मुसलसल उसे इनकार कर रही है। उसका नौकर वैलेंटाइन उसे याद दिलाता है कि ओलिविया ने उसकी मोहब्बत को कबूल नहीं किया और ना ही वो पैगामात सुनती है जो वो उसे भेजता है। हमें वैलेंटाइन से ये भी मालूम होता है कि ओलिविया अपने भाई के सोग में है जो हाल ही में फौत हुआ है। उसने अपना मुंह नकाब से छुपा लिया है और उसने अहद किया है कि मज़ीद 7 साल तक कोई उसका चेहरा नहीं देखेगा और इस वक्त तक वो किसी से शादी करने से भी इनकार करती है। यानी हमें एक नौकर के ज़रिए पता चलता है कि ओलिविया अपने भाई का सोग मना रही है जो कि कुछ अर्सा पहले ही फौत हुआ है, और इस वजह से उसने कहा है कि मैं इस गम की वजह से मज़ीद 7 साल तक ना तो किसी के सामने आऊँगी और ना ही किसी से मैं शादी करूँगी। जबकि डूक और सीनो जो है वो मुसलसल उसे शादी के पैगामात भिजवा रहा है कि मेरी शादी की पेशकश को कबूल करके मुझसे शादी कर लो, और मुसलसल उसे की तरफ से, ओलिविया की तरफ से इनकार आ रहा होता है। अच्छा, उसके बाद ये है कि ओर्सिनो पर इस औरत का जुनून तारी हो चुका होता है जो कि उसको मुसलसल इनकार करती है या कर रही होती है। वो बिस्तर पर लेटा रहता है और गाने सुनता रहता है और तस्वुरात में ओलिविया को सोचता रहता है। यानी हर वक्त ही वो उसी के जो है सोचों में डूबा रहता है और जहाँ भी जाता है बस उसी का ख्याल उसके जहन में होता है। यहाँ तक जो है एक्ट वन की सीन वन था, यानी उसमें और कोई ख़ास बात नहीं थी, बस यही एक इंट्रोड्यूस करवाया है विलियम शेक्सपियर ने। इसकी एक तरह से आप कह लें कि थीम से क्या ज़ाहिर होता है कि ये एक मोहब्बत की कहानी है और मोहब्बत की गिर्द ही घूमती है कि किस तरह मुख्तलिफ लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और फिर एक दूसरे को शादी की पेशकश करते हैं। तो कोई उसको कबूल कर लेता है तो कोई उसको रिजेक्ट कर लेता है। ये आगे आपको प्ले में इंशाल्लाह मैं साथ साथ बताता रहूँगा। इसी दौरान अलेरिया के साहिल पर उसे नौजवान और अच्छी खातून मिलती है जिसका नाम वोयला है। वो कैप्टन से बातचीत करती है कि वो इसके तबाह जहाज़ के मामले में उसकी मदद करे। वो वोयला को बचा लेते हैं लेकिन उसका भाई सेबेस्टियन इस तूफान में गुम हो जाता है। यानी यहाँ एक्ट वन का जो सीन वन है उसके साथ आपने इसको नहीं मिलाना, ये एक अलग सीन है, सीन टू। अब सीन टू में क्या दिखाया गया है कि एक जहाज़ है, वो हो गया, डूब गया है। समुद्री जहाज़ था, वो डूब गया है समुद्री तूफान के नतीजे में, और वहाँ एक खूबसूरत जो लड़की होती है वो नमूदार होती है और वो इस शिप के जो कैप्टन है उससे बातचीत करती है और उसे कहती है कि वो उसे बचा ले। वो और उसका भाई इस शिप में थे, उनकी जो अपनी शिप थी, और उसका भाई जो है वो इस तूफान में गुम हो गया है। तो वो उसको, कैप्टन जो होता है वो उसको बचा लेता है, वोयला को।
اس کے بعد کیپٹن ووئلا کو بتاتا ہے کہ سیبیسٹین ابھی بھی زندہ ہو سکتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس نے اسے لکڑی کے ایک تختے پر سوار ہونے کی کوشش کرتے دیکھا ہے، لیکن ووئلا کو نہیں لگتا کہ اب اس کے زندہ ہونے کی کوئی امید رکھنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے لیے اس عجیب جزیرے سے نکلنے کی تدبیر کرتی ہے۔ جہاز کا کیپٹن ووئلا کو ڈوئک اور سینو لیریا پر اس کے حکومت کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، یعنی جہاز کا جو کیپٹن ہے وہ ووئلا کو بتاتا ہے کہ میں یہاں سے نکلنے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، اور یہاں ساتھ ہی لیریا کا حکمران رہتا ہے، یعنی اور ڈیوک اور سینو ہے، وہ اس پر لیریا پر جو حکمران ہے وہ ہے، تو میں اس کے پاس تمہیں لے جاتا ہوں۔ ووئلا کہتی ہے کہ اس ڈیوک کے بارے میں جانتی ہے کہ وہ ابھی تک کمارا ہے۔ کیپٹن اسے بتاتا ہے کہ وہ ابھی بھی کمارا ہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ اسے لیڈی اولیویا کے بارے میں، ڈیوک کی دلچسپی کے بارے میں بھی آگاہ کرتا ہے کہ ڈیوک جو ہے اور سینو وہ کیسے اولیویا میں دلچسپی رکھتا ہے اور اس سے شادی کرتا ہے، یعنی ایک طرح سے وہ اسے بتانا چاہتا ہے کہ تم ٹینشن نہ لو، ایسی کوئی وہ غلط حرکت نہیں کرے گا، یا اس کے کوئی غلط ارادے نہیں ہیں، کیونکہ وہ آلریڈی ہی وہ کسی ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ یہاں ہم دوبارہ اولیویا کی اور اس کے بھائی کی موت کے بارے میں سنتے ہیں کہ کیسے اولیویا نے خود کو سب سے الگ کر لیا ہے۔ یہ سن کر ووئلا خواہش کرتی ہے کہ وہ اولیویا کے گھر ملازمت کرنا چاہتی ہے، اور اس طرح وہ خود کو دنیا سے چھپا سکتی ہے۔ کیپٹن اسے بتاتا ہے کہ اولیویا کے پاس ملازمت ملنا مشکل ہے کیونکہ وہ کسی سے نہیں ملتی۔ ووئلا کہتی ہے کہ پھر وہ نوجوان کا بھیس بدل کر ڈیوک اور سینو کے ہاں ملازمت کرے گی، یعنی انیشیلی وہ کہتی ہے کہ چونکہ اولیویا عورت ہے تو میں بھی اس کے پاس جو ہے وہ اپنی ملازمت کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ جو کیپٹن ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، اولیویا نے اپنے بھائی کے غم کی وجہ سے کسی کو اپنے پاس رکھنے سے منع کیا ہے، تو اس لیے آپ وہاں نہیں جا سکتی، تو ڈیوک اور سینو کے پاس میں آپ کو ملازم رکھوا دیتا ہوں۔ لیکن پھر وہ کہتی ہے کہ چلو پھر میں بھیس بدل کے لڑکوں والا بھیس بنا کر وہاں پہ نوکری کروں گی، یا وہاں پہ اس کی جو خدمت گزاری کروں گی، تاکہ وہاں کسی کو یہ نہ پتہ چلے کہ میں ایک لڑکی ہوں۔ ووئلا جب کیپٹن کو اچھی خاصی رقم دینے کا وعدہ کرتی ہے تو وہ اس کے لیے کسی نوجوان کا بھیس بدلنے کا انتظام کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑتا ہے، یعنی وہ چیزیں اس کے لیے اکٹھی کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے وہ لگے کہ لڑکی نہیں لڑکا ہے، کیونکہ وہ جو ہے ووئلا اس کو اچھی خاصی رقم دینے کا وعدہ کرتی ہے کہ میں تمہیں اچھی خاصی رقم دوں گی، تم اس سب میں میری مدد کرو، یعنی اپنی پے سے یا جس طرح بھی آپ سمجھ لیں۔ اس کے بعد اولیویا کے گھر میں ہم اس کے چچا سر ٹوبی اس کی ملازمہ ماریا سے ملتے ہیں۔ سر ٹوبی اولیویا کے گھر میں ہی رہتا ہے، وہ ایک خوش طبیعت شوخ انسان ہے۔ ماریا سر ٹوبی کو منع کرتی ہے کہ اولیویا اس کی شراب کی عادت کو ناپسند کرتی ہے، لیکن وہ اس کی نصیحت پر کندھے اچکاتا ہے، یعنی وہ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ماریا اس کو یہ بھی بتاتی ہے کہ اولیویا کے محل میں اپنا کوئی بیوقوف دوست لے کر آیا ہے جس کا نام سر اینڈریو ہے، جو کہ بالکل سر ٹوبی جیسی بری اور خراب عادات کا مالک ہے۔ سر ٹوبی اس کی بات پر احتجاج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس کی بھتیجی کے لیے بالکل مناسب ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ بہت امیر آدمی ہے اور اسے موسیقی اور مختلف زبانوں پر عبور حاصل ہے، لیکن ماریا کو اس کی باتوں میں دلچسپی نہیں ہوتی کیونکہ اس کی نظر میں اینڈریو ایک بد کردار، شرابی اور دھوکے باز انسان ہوتا ہے، یعنی وہ ماریا جو ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ ایک تو تم آلریڈی اس محل میں رہتے ہو اور تمہاری ان عادات کو جو ہے اولیویا پسند نہیں کرتی، جو تم شراب نوشی، سگریٹ نوشی اور اس طرح کا غل غپاڑا کرتے ہو، تو یہ چیزیں اس کو نہیں پسند ہیں، اور اوپر سے پھر تم اپنا ایک دوست بھی لے کے آئے ہو جو کہ تمہاری طرح ہیں، تو اس پر وہ کہتا ہے کہ وہ اس کی شادی اپنی بھتیجی یعنی اولیویا سے کروائے گا۔ سر اینڈریو اندر داخل ہوتا ہے اور
سر ٹوبی اسے ماریا سے متعارف کروانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کا نام بار بار غلط بتا کر خود کو بیوقوف ظاہر کرتا ہے۔ در حقیقت سر اینڈریو ایک بیوقوف ہی ہے۔ ماریا کے جانے کے بعد اینڈریو اور ٹوبی اپنے پرانے دوستوں کی طرح بات کرتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں آپس میں، لیکن سر اینڈریو سر ٹوبی کو بتاتا ہے کہ وہ نا امید ہے کہ اسے یقین نہیں ہے کہ اولیویا اسے پسند کرے گی۔ یعنی وہ اسی پر ڈسکشن کرتے ہیں کہ اولیویا اور اینڈریو کی شادی ہوگی، لیکن اینڈریو کہتا ہے کہ مجھے نہیں یقین کہ اولیویا اسے پسند کرے گی اور اسے شادی کے لیے مان جائے گی۔ وہ اگلی صبح جانے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ رائے دیتا ہے کہ اولیویا شاید اس کے برعکس اورسینو کا انتخاب کرے گی۔ سر ٹوبی اس کی چاپلوسی کرتا ہے اور اسے رہنے پر آمادہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اولیویا کبھی بھی جائیداد، عمر اور فہم و فراست کے لحاظ سے اپنے طبقے سے باہر شادی نہیں کرے گی، اس لیے وہ سر اینڈریو کو کہتا ہے کہ اس کے پاس اچھا موقع ہے۔ وہ اپنے دوست کے رقص کی تعریف کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ کمزور دماغ لیکن اچھے دل والا ہے، اس لیے وہ اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اس کو اپنے رقص کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اسی دوران ڈیوک اورسینو کے گھر میں وائلا نوعمر لڑکے کے طور پر اپنی نئی شخصیت کے ساتھ جانے کے لیے ایک نیا نام کسیریو اپنا لیتی ہے۔ یعنی اب وائلا جو ہے وہ کسیریو بن کے ڈیوک اورسینو کے گھر میں آ چکی ہے۔ ڈیوک اورسینو کا گھر جو ہے وہ اورسینو کے گھر ملازمت پر آنے کے صرف 3 دن کے بعد وہ اورسینو کا پسندیدہ بن چکا ہوتا ہے، یعنی کسیریو جو کہ دراصل وائلا ہے۔ جیسے ہی وہ اس گھر میں آئی ہے، یعنی اور کسیریو بن کر آیا ہے، 3-4 دن میں ہی اس نے اورسینو کا دل جیت لیا ہے اور اپنا اعتبار قائم کر لیا ہے۔ اورسینو کی نظر میں وہ اس کا پسندیدہ ملازم ہے۔ در حقیقت اورسینو اپنے نئے نوکر کو اتنا پسند کرتا ہے کہ وہ کسیریو کو اپنے سب سے اہم کام پر جانے کے لیے چننے پر اصرار کرتا ہے۔ وہ اپنے پیار کے پیغامات اولیویا تک پہنچانے کے لیے کسیریو کو منتخب کرتا ہے۔ یعنی کہ کسیریو اب ایک جو ہے اعتبار والا بندہ ہو گیا ہے ڈیوک اورسینو کے پاس، اور ڈیوک اورسینو اس پر اتنا اعتبار کرتا ہے کہ یہ میرا اچھا ملازم ہے، اور اس کو اتنا اعتبار کرتا ہے کہ اس کو وہ اپنا پیغام جو پیار کا پیغام ہے یا اپنا شادی کا پرپوزل ہے وہ دے کے بھیجتا ہے اولیویا کے پاس۔ کسیریو احتجاج کرتا ہے کہ اولیویا جس نے اورسینو کو طویل عرصے سے نظر انداز کیا ہے وہ اب بھی اس کے محبت کے پیغامات نہیں سنے گی، لیکن اورسینو بتاتا ہے کہ کسیریو انتہائی جوان اور خوبصورت ہے، اس کے ہونٹ اور دیگر خصوصیات میں ایک عورت سے مشابہت رکھتا ہے، اور یہ کہ اولیویا یقینی طور پر اس کی کشش سے متاثر ہو کر اس کی بات سنے گی۔ اورسینو کسیریو سے کہتا ہے کہ وہ اس کی کہی گئی باتوں پر عمل کرے، اور جب وہ اولیویا سے ملنے جائے تو ایسا برتاؤ کرے کہ جیسے وہ اورسینو کی ایک نیک عورت کے لیے محبت کے بارے میں سب جانتا ہے۔ کچھ بحث کے بعد کسیریو ہچکچاتے ہوئے پیغام لے جانے پر رضامند ہو جاتا ہے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے ایسا کرتا ہے کیونکہ جیسا کہ وہ سامعین کو ایک طرف سے ظاہر کرواتی ہے کہ وائلا خود بھی اورسینو سے محبت کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ وہ اس کی بیوی بن جائے۔ یعنی کہ کسیریو جو کہ دراصل وائلا ہوتی ہے وہ بھی اب اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، یعنی محبت کرنے لگی ہے ڈیوک اورسینو سے، اور اس کا دل نہیں ہوتا کہ وہ شادی کا پرپوزل جو ہے وہ لے کے وائلا کے پاس اس کے پاس لیڈی اولیویا کے پاس جائے کہ لیڈی اولیویا کو جا کے کہے کہ اورسینو تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، تم اس بات پہ مان جاؤ۔ کیونکہ وہ خود ابھی اورسینو سے محبت کرنے لگی ہے، کیونکہ دراصل تو وہ ایک لڑکی ہے، اس نے تو صرف کسیریو والا روپ دھارا ہوا ہے۔ اس کے بعد اولیویا کے گھر میں ماریا اولیویا کے مسخرے فیس سے بات کرتی ہے۔
ایسا لگتا ہے کہ فیسٹ کچھ عرصے سے دور رہا ہے، یعنی جو فول کا کریکٹر میں نے آپ کو کریکٹر لسٹ میں بتایا تھا کہ فیسٹ جو فول کا کریکٹر تھا، وہ ماریا اسے بات کر رہی ہوتی ہے اور وہ ایسا شو کروا رہی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے فول یا فیسٹ بہت عرصہ کہیں غائب رہا ہے اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں تھا۔ ماریا فیسٹ کو بتاتی ہے کہ ہو سکتا ہے اولیویا فیسٹ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرے اور وہ اسے ملازمت سے بھی فارغ کر دے، لیکن ان دھمکیوں کے باوجود فیسٹ ماریا کو یہ بتانے سے انکار کر دیتا ہے کہ وہ کہاں رہا ہے یا کیوں غائب تھا، کس لیے غائب تھا۔ اولیویا اپنے گھر کے ذمہ دار آدمی مولویلیو کے ساتھ وہاں آتی ہے۔ جیسا کہ ماریا نے اندازہ لگایا ہوا ہوتا ہے، اولیویا اپنے نوکروں کو حکم دیتی ہے کہ وہ فیسٹ کو گھر سے باہر نکال دیں، لیکن فیسٹ اپنی تمام تر عقل اور مہارت کو جمع کرتے ہوئے اولیویا کے موڈ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اسے پوچھتا ہے کہ وہ کیوں ماتم کر رہی ہے، تو وہ جواب دیتی ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے ماتم کر رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیا وہ سوچتی ہے کہ اس کے بھائی کی جو روح ہے وہ جہنم میں ہے، تو وہ کہتی ہے کہ وہ جنت میں ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ امکانہ بات نہیں ہے کہ اگر تمہارا بھائی جنت میں ہے تو تم اس کا ماتم کر رہی ہو اور سوگ منا رہی ہو۔ اس پر اس کی بات سے وہ اتفاق کرتی ہے، یعنی اس کی بات اس کے دل کو لگتی ہے کہ اگر وہ جنت میں ہے تو پھر میں کیوں اس کا سوگ منا رہی ہوں۔ لیکن مولویلیو فیسٹ کو پسند نہیں کرتا اور سرد لہجے میں پوچھتا ہے کہ اولیویا کیوں اپنے ایک نوکر کو اپنے ارد گرد رکھنا چاہتی ہے جس کے پاس اس کا مذاق اڑانے کے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ یعنی مولویلیو جو کہ دراصل دل میں پسند کرتا ہوتا ہے اپنی مالکن کو، وہ کہتا ہے کہ فیسٹ کو اس کے پاس نہیں رہنا چاہیے اور وہ خواہ مخواہ اپنے جو ہے اس نوکر کو اپنے سر پہ چڑھا رہی ہے۔ اولیویا مولویلیو کو اس کی خود پسندی کے لیے سرزنش کرتی ہے، یعنی سیلفشنس کے لیے وہ اس کو سرزنش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ فیسٹ کی توہین صرف مذاق ہے جس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، یعنی وہ کہتی ہے کہ یہ صرف جو ہے مذاق ہی کرتا ہے، تم اس کے بارے میں اتنا سیریس ہے، اس کو بلشٹ نہ کیا کرو۔ ماریا پیغام لے کر آتی ہے کہ گیٹ پر اولیویا سے ملاقات کے لیے ایک نوجوان آیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ نوجوان وائلا ہی ہے جو کہ کسیریو کے بھیس میں آیا ہوا ہے۔ اب وائلا لڑکا بن کر یعنی کسیریو بن کر آئی ہوئی ہے اور وہ شادی کا پیغام پہنچائے گی لیڈی اولیویا تک، ڈیوک اورسینو کا۔ ساٹوبی اندر آتا ہے، بظاہر وہ نشے میں ہوتا ہے صبح کے کچھ اوقات کے علاوہ، یعنی صبح کے علاوہ وہ ہر وقت نشے میں ہی ہوتا ہے۔ اولیویا اس کی شراب نوشی کے لیے اس پر تنقید کرتی ہے، یعنی اس کی بے عزتی کرتی ہے۔ ساٹوبی باہر چلا جاتا ہے اور اولیویا فیسٹ کو اس کی دیکھ بھال کے لیے بھیجتی ہے۔ مولویلیو واپس آتا ہے اور یہ اطلاع دیتا ہے کہ نوجوان نے اس وقت تک گھر سے جانے سے انکار کر دیا جب تک وہ اولیویا سے بات نہیں کرتا، یعنی وہ ضد کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس سے اولیویا سے مل کے ہی جانا ہے، اس کو پیغام سنا کر ہی جانا ہے۔ اولیویا مولویلیو سے پوچھتی ہے کہ وہ نوجوان کیسا ہے، وہ اسے اطلاع دیتا ہے، یعنی بتاتا ہے کہ وہ بہت جوان، خوبصورت اور نازک شکل والا ہے۔ اولیویا حیران ہوتی ہے کہ وہ اس لڑکے کے ساتھ بات کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وائلا کسیریو کے بھیس میں اولیویا کو دیکھنے کے لیے آئی ہوتی ہے۔ وائلا محبت بھری تقریر کرنا شروع کر دیتی ہے جو اورسینو نے اسے دی تھی، لیکن اولیویا وہ تقریر سننے سے انکار کر دیتی ہے، یعنی بظاہر وہ کسیریو ہوتا ہے لیکن اندر سے وہ ایک لڑکی ہوتی ہے وائلا، وہ اس کو محبت کی جو تقریر جو اس کو پٹیاں پڑھا کے بھیجتا ہے ڈیوک اورسینو کہ تم نے اس طرح تعریفیں کرنی ہیں تاکہ وہ میری طرف مائل ہو جائے اور شادی کے لیے ہاں بول دے، تو وہ سنانے لگتا ہے، تو وہ اولیویا جو ہوتی ہے وہ اس کو وہ تقریر سننے سے انکار کر دیتی۔ وائلا اتنی فصیح ہوتی ہے کہ اولیویا اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، یعنی اتنی خوبصورت یا پرکشش ہوتی ہے، حالانکہ وہ اولیویا کی عظیم خوبصورتی اور آسمانوں تک کی خوبیوں کی تعریف کرتی ہے۔ اولیویا قاصد کی طرف متوجہ ہوتی ہے، گفتگو کا رخ خود کسیریو کے بارے میں سوالات کی طرف موڑنا شروع کر دیتی ہے، یعنی وہ
उसी में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देती है, क्योंकि वो उसे लड़का समझ रही होती है, तो उससे पूछती है, यानी उसके बैकग्राउंड और उसके बारे में मुख्तलिफ चीज़ें पूछना शुरू कर देती है। इस से उसकी वल्दियत के बारे में पूछने पर उसे मालूम होता है कि कैसेरियो एक अशरीफिया यानी एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल रहा होता, क्योंकि वोइला का ख़ानदान शरीफ है। ओलिविया कैसेरियो को ये बताने के लिए वापस ओरसेनो के पास भेज देती है कि वो जाकर उसको बता सके कि ओलिविया अब भी उससे मोहब्बत नहीं करती और ना ही कभी करेगी, लेकिन वो नौजवान से कहती है कि अगर वो चाहे तो उससे बातचीत के लिए वापस आ सकता है, यानी उसको वो इजाज़त देती है कि तुम अगर मुझसे बातचीत करनी हो तो मेरे पास आ सकते हो कभी भी, किसी भी टाइम। तो वो उससे जानना चाहती है कि वो ओरसेनो के पास कैसे पहुंचा। वो मालवेलियो को अंगूठी के साथ भेजती है, जो कि उसकी तरफ से पेशकदमी की अलामत को ज़ाहिर करती है, और ऐसा ज़ाहिर करवाती है कि कैसेरियो वो अंगूठी वहाँ उसके लिए छोड़ गया। ओलिविया को ऐसा महसूस होता है कि वो बुरी तरह से कैसेरियो की मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी है। यानी यहाँ आप देखें एक ट्राइंगल बन गई है कि ड्यूक ओरसेनो जो है वो मोहब्बत करता है लेडी ओलिविया से। अब लेडी ओलिविया जो है वो मोहब्बत करती है कैसेरियो से, जो कि असल में वोइला है, और वोइला जो है वो मोहब्बत करने लग जाती है ड्यूक ओरसेनो से। तो इस तरह ये हमें एक ट्राइंगल बनती यहाँ दिखाई दे रही है, जिसका मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे जिक्र किया था। तो दोस्तों ये था हमारा एक्ट 1, और इसके सीन 1 से 4 तक हमने सारे डिस्कस किए हैं। अब अगले जो है एक्ट 2 की वीडियो में हम इंशाल्लाह पूरा डिटेल के साथ एक्ट 2 डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।